This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपने करना क्या है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर जस्ट आपने कॉल करनी है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 04211170000 यानी 0421117000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान इकराम से इंशाल्लाह आपको लाइव जवाबात मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। ऐसे सवाल जो आप यहाँ नहीं पूछना चाहते या प्राइवेसी इश्यूज़ हैं या प्रोग्राम के बाद आपके जहन में आते हैं तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। आपने जो व्हाट्सएप पे हमें सवालात भेजने हैं वो रिटन मैसेजेस की सूरत में भी हो सकते हैं और आप उन्हें वॉइस नोट की सूरत में भी भेज सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। इंशाल्लाह मुफ्तियान इकराम आपको वहाँ पर इंशाल्लाह जवाबात मुहैया करेंगे। आपको बताते चलें प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले कि ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे स्टूडियोज में शख्सियत मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। पहली शख्सियत फजीलत शेख मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की खैरियत है माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ी खुशी हुई है आपको दोबारा से देखकर। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। और इनके साथ मौजूद हैं जी फजीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपके मजाज कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफाजत में रखे। खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको पता है हमारे जो शयूख होते हैं, जो हमारे मुफ्तियान किराम होते हैं, हमारी आंखों के तारे हैं और आप भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गाहे बगाहे हमें फीडबैक भी मिलते हैं। अल्लाह से दुआ है और आप भी खास तौर पर दुआओं में याद रखा करें हमारे मुफ्तियान को। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अपने ख़ास फजल और रहमत के साए में रखे। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख हेडलाइन है जो आज की वो जी लाहौर में एक बड़े माल को सब्जियों की ज़ायद कीमतों की वजह से सील कर दिया गया है। अब इस सिलसिले में जो आपसे रहनुमाई दरकार है कि क्योंकि दो इश्यूज़ हैं यहाँ पर। मंडी में कुछ रेट्स जो हैं कुछ समझ नहीं आ रहे। मंडी के रेट्स इस वक्त काफ़ी बढ़ चुके हैं, परचेजिंग इस कदर ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट रेट्स इस वक्त आए हैं उनके ऊपर अगर वो सेल आउट करना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंस रुपयों में नहीं है बल्कि 100 में है। तो इस सूरत में उन्होंने कीमतें ज़्यादा लगाई थी, जो गवर्नमेंट रेट था उसकी वजह से वो सील कर दिया गया। इस सिलसिले में आपसे जो रहनुमाई दरकार है कि अगर मंडी से सब्जी महंगी मिले और गवर्नमेंट के रेट कीमतें खरीद से कम हो तो ऐसी सूरत में जो दुकानदार है बेचने वाला वो क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह अलमुस्तान। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मदीना मुनव्वरा में भी मंडी के रेट इसी तरह बढ़ गए। अच्छा, चीज़ें महंगी हो गई। जी। तो सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर रिक्वेस्ट की कि आप सईर लना, हमारे लिए कीमतें फिक्स कर दें, मुकर्रर कर दें। अच्छा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर अल काबिज़ अल बासित अर रज़्ज़ाक़। ये रेट कम और ज्यादा करने वाली जात तो मेरा अल्लाह है। बेशक। वही कभी रिज़्क़ में किसी को वुसअत दे रहा है, कभी किसी को दे रहा है। कभी चीज वाफर आ जाती है तो सस्ती हो जाती है, गाहक का फायदा हो जाता है। ठीक है। कभी चीज कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो तो वो महंगी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो वो बेचने वाले का फायदा हो जाता है। तो अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, कभी ताजर को और कभी गाहक को फायदा दे रहा है, दोनों को। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो आपने फरमाया मैं अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात करना चाहता हूँ, लैसा अहदुन यतलुबुनी बिमज़लमतिन बिदमिन वला माल, कि मैं अल्लाह ताला से इस हालत में मिलना चाहता हूँ कि तुम में से कोई दावेदार मेरे खिलाफ खड़ा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये वाला हक लेना है, कोई माली हक हो या जानी हक हो। अच्छा। तो मैं अपने आप को साफ सुथरा अल्लाह के पास पेश करना चाहता हूँ। तो ये मंडी के मामला मंडी में रहने दो। ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेचुरल जो तरीका था कि मंडी में माल आ जाए, कवानीन दिए। अच्छा, ठीक है। कि कोई बंदा जाकर बाहर माल जो आ रहा है मंडी आने से पहले खरीदे नहीं, मंडी में पहुंचने दे, सब लोगों के पास पहुंच जाए तो फिर जहां रेट लगेगा जो कीमत होगी उसको खरीदे।
بہت سارے قوانین منڈی کو بیلنس کرنے کے لیے دیے، اچھا وہ ضروری ہیں ویسے، وہ ضروری ہیں، بالکل ضروری، لیکن یہ آپ نے فکس نہیں کیا۔ اوکے، اب آج کی حکومت جو ہے وہ فکس کیوں کرتی ہے؟ ہاں ہمارے ہاں الحمدللہ تاجر ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے۔ اپنی مرضی کے اوپر جب آتے ہیں تو پھر بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ منڈی سے مال اٹھا کے گوداموں میں پھینک لیتے ہیں، ہاں بالکل تو ایک دم ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی بالکل، جس طرح ہمارے ہاں بہت ساری جو بیسک پروڈکٹ ہیں، ہاں جی ہاں جی، چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، آئل ہے، ان چیزوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم پرائس آسمانوں کو چلی جاتی ہے، حالانکہ چیز وافر ہوتی ہے بالکل لیکن ایک دم غائب ہو جاتی ہے۔ اسٹور کی جاتی تو اب حکومت کی بھی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھے، ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، وگرنہ حکومت کو یہ حق اسلامی طور پر تو تھا نہیں اچھا کہ وہ چیزوں کو فکس کنٹرول کرے، کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، لیکن اب مجبوری بن گئی ہے کہ اگر وہ عوام کی فلاح کے لیے یہ قوانین نہ بنائیں تو تاجر حضرات ظلم بہت کرتے ہیں۔ ہاں یہ فیکٹ، جیسے قربانی کے موقع پر آپ نے دیکھا نا کہ وہی جانور جو عام دنوں میں آپ کو 25, 30, 40 ہزار میں ملے گا، آسانی سے مل جاتا ہے، آسانی سے مل جائے گا، اور بڑا جانور جو 1,00,000 1.5 لاکھ میں مل جائے گا وہ قربانی کے موقع پر 12 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظلم کرتے ہیں نا، زیادتی کرتے ہیں، تو اس لیے حکومت انوالو ہوئی کہ اس کو ہم کنٹرول کریں گے۔ بالکل صحیح، تو اب کنٹرول کرنے میں اب حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نرمی برتے۔ اگر منڈی میں جس طرح کی اب صورتحال ہے، انڈین بارڈر بھی بند ہے، پشاور افغانستان بارڈر بھی بند ہے، ادھر سے بھی مال نہیں آ رہا، ادھر سے بھی نہیں آ رہا، اور پاکستانی فصلیں بہت سارے علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہیں، تو اب شارٹیج ہونا قدرتی بات ہے، سبزیوں کی شارٹیج، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کے ارد گرد کالونیاں بن گئی ہیں، سوسائٹیز بن گئی ہیں، بالکل بالکل، جو سبزی اگانے والے علاقے تھے، جو پھل اگانے والے علاقے تھے، وہاں سے ساری چیزیں آنی بند ہو وہاں پر تو گئی۔ اب دور سے جب آئے گی تو وہ مہنگی بکتی ہے، کیونکہ کاسٹ اب حکومت کو چاہیے بیلنس رکھے، جی 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 تاجر کا بھی خیال رکھے بالکل، اور گاہک کا عوام کا بھی خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر مارکیٹ میں ہی چیز مہنگی ہے تو اب اس پر منافع لینا تو تاجر کا حق ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تاجر جس نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دینی ہے، اپنی دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، منڈی سے آنے جانے کا خرچہ بھی اس نے دینا ہے، وہ جس پرائس پر منڈی سے خریدے اسی پرائس پر یا اس سے کم پر بیچے تو کیسے بیچے؟ پاسبل نہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو دونوں طرفین کا خیال رکھنا چاہیے کہ گاہک کا نقصان بھی نہ ہو، اس کو بھی جائز منافع لینے کا حق حاصل ہے، اور گاہک کا بھی نقصان نہ ہو کہ اس پر اتنا ظلم ہو کہ جو چیز چند روپوں کی ہے وہ ہزاروں میں ملے۔ تو بہرحال اس کو چیک اینڈ بیلنس اچھی بات ہے، لیکن مناسب ہونا چاہیے، دونوں طرف کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ جو شیخ صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ کافی اور شافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ابھی کالر ہیں، اگلی ہیڈ لائن کی جانب بڑھنے سے پہلے انہیں ایڈ آن کرتے چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر، کہاں سے ہیں جی؟ حمزہ صاحب بات میں جنگ سے بات کر رہا ہوں، حمزہ جی، کیسے ہیں جی آپ؟ شکر اللہ کا سر۔ میرا نا آپ سے مفتی صاحب سے نا ایک سوال کرنا تھا کہ ہمارے نا گھر بہن ہے، وہ نا شادی نہیں کرتی، تو شادیاں کہا جاتا ہے نا وہ لڑنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، کیا عمر ہے ان کی؟ ایج کیا ہے ان کی؟ ایج سر 27 سال ہے، لیکن نا جب بھی ان سے شادی کو نا وہ بحث کرنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، کوئی بحث، کوئی آپ سے کوئی خاص کوئی بات پیش کرتی ہے؟ ہم نے بڑا پوچھا اس سے، ہم نے کہا کوئی بتاؤ یار، کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات بندہ بات کر دیتا، لیکن وہ بات بھی نہیں کرتی، سمجھ نہیں آتی اس کی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حمزہ علیم صاحب جنگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی عبدالبری خان صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ اس بارے میں شیخ صاحب ٹھیک ہے جی، شیخ محترم، یہ آپ کا کوڈ ہے۔ ایک پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹی کہیں رشتہ داروں میں، اچھا، کسی بہن کی، کسی بھائی کی، بھتیجی کی، بانجی کی شادی ہوئی ہے یا کسی کزن کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے شوہر نے اس کے پر کوئی ظلم کیا ہو تو وہ ڈر گئی ہو، کسی کے ظلم کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئی ہو کہ شادی کے بعد خامہ تو یہ کرے گا، بالکل ایسے ہو سکتا ہے، پاسبل۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر تو وہ اس طرح کا کوئی ڈر اور خوف پال بیٹھی ہے تو اس کے ڈر کو، خوف کو دور کرنا چاہیے۔ بھائی ہے نا سب سے پہلے، بالکل بھائی اس کو تسلی دیں کہ بہنیں ہم ہیں نا، ہاں بالکل، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ شادی کریں بے خوف ہو کر، اور ہم آپ کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بے شک ایسی اچھی سیرت والا، اچھے کردار والا،
اچھے انسان سے آپ کی شادی کریں گے تو وہ آپ جو وہم ہے آپ کا وہ دور ہونا چاہیے، یہ بات ضرور کرنی ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر ان کو کوئی میڈیکلی پرابلم ہے تو وہ اپنی والدہ کو بتا دیں ہاں ٹھیک ہے. اوکے کہ والدہ کو بتائے اس کا علاج کروانا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، میڈیکل بھی وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی ان کا سوشل پرابلم بھی نہیں ہے، پھر وہ شادی سے انکار کرتی ہیں، تو پھر اگر والدین زندہ ہیں تو والدین اس کنواری بچی پر زبردستی کر کے بھی شادی کر سکتے ہیں. اچھا اس صورت میں اس صورت میں جب ہر چیز بالکل ان سے سر پوچھ بھی پرفیکٹ رہے ہے، ہیں، ان سے پوچھ بھی رہے ہیں، شادی پسند کرنا ہے ضروری ہے. اس معاشرے میں مجرد رہنا، اکیلے رہنا خطرات سے خالی نہیں ہے، خالی نہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بے شمار خطرات ہیں. تو بھائی بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ بہنیں ہماری شادی کریں، اور والدین بھی پریشان ہوں گے، دعائیں کرتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی کب ہاں کرتے تو ہم شادی کریں. جی تو ایسی صورت میں والد اگر ان کو مناسب رشتہ جی جی کف و لب ڈھونڈ کر جو ان کے حرم پلہ ہو اور اچھے رشتہ ڈھونڈ کر کرنا چاہے تو والد کر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی شیخ محترم، جیسا کہ آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں، میں بھی کچھ ایڈ آن کرتا چلوں. ایسی سچویشن ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کوئی پسند ہے بچی کو لیکن یہ کہیں اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ زبردستی کر رہے ہو پرپوز کسی اور کریں جگہ کہ بھائی آپ یہاں پر کریں، یہ بڑا حالانکہ اچھا بچی جو نقطہ ہے آپ نے کہیں اور اٹھایا چاہ رہی ہو. جی تو پھر اس کی رضامندی معلوم کر لینی چاہیے. یہ پوائنٹ میرے خیال میں آپ مفتی صاحب ڈیلیور کرتے ہیں. میں چاہوں ہاں جو آپ نے بات کی بہت اچھی ہے کہ بچی کہیں اور کرنا چاہتی ہے اور والدین کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ انکار کر دیتی ہے ہر ہاں ٹائم جی بالکل کہ جب میرے پسند کی بار آئیں گے تو پھر میں ہاں پھر ہاں کروں. کرو گے. بالکل تو اگر وہ رشتہ مناسب ہو، ہاں ہاں لڑکا اچھے کردار کا مالک ہو، اچھی سوسائٹی میں رہنے والا ہو، تو پھر اس کی پسند کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں، حرج نہیں. کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. والدین اپنی دیکھ بھال کریں، اپنے طریقے سے اس کو چیک کر لیں، بالکل صحیح ہے. اس کے خاندان کو چیک کریں، لڑکے کے کریکٹر کو چیک کریں، ہر چیز چیک کریں، لیکن بیٹی جہاں چاہ رہی ہے اگر وہ مناسب ہے تو کر دیں، ہاں یہ بات پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل. شیخ محترم فرمائیے گا اس پر. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. سر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو ایک شخص اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے، اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، ہاں یہ بھی پوائنٹ ہے. اور پھر جو ہے نا یہ کہتی اب تو میں نے شادی کرنی نہیں. ڈس ہارٹ ہو گئی. اللہ اکبر. یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہم اپنی اس بیٹی کو، اس بہن کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے شادی کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. نسل انسانی کی بقا اسی سے ہے، اور اسی طرح یعنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے آپ کی حفاظت، عزت کی حفاظت اسی سے ممکن ہے. بے شک ایسے بے شک. اور یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو آپ کی نظر میں تھا وہ نہیں رہا تو اب کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی، یہ جائز نہیں ہے. بالکل ایسے سوچنا بھی جائز ہے. ایسے سوچنا بھی جائز نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ عورتوں کی فطرت میں نرمی رکھی ہے اور ملائمت رکھی ہے. اسی طرح اگر یہ شادی پر راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درمیان اور اس کے خاون کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا اور بڑی محبت پیدا ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اگر یہ ایسا نہیں کرتی اور بلا وجہ وہ انکار کرتی ہے تو گناہ گار ہے. یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی والدین ہیں، زندہ ہے. کل یہ والدین دنیا سے چلے جائیں گے، پھر یہ جو بھائی ہیں ابھی انہوں نے شادیاں نہیں کی ہے، شادیاں کی ہیں، بچے چھوٹے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، سلسلہ چل پڑتا ہے، پھر وہ جو بھابھی ہوتی ہے نا وہ بھی اچھا نہیں سمجھتی. پھر بندہ اس گھر میں کیسے رہے گا؟ اس وقت تک شاید اس کی عمر بھی تو اور زیادہ ہو جائے گی، شادی کرنی اور مشکل ہو جائے گی. نہیں تو ایسے بعض اوقات ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہمارے قریب ایک لڑکی تھی، بڑی عالمہ فاضلہ. اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے دین کا کام کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ پڑھاتی بھی تھی اور اسی طرح مختلف دور صوفہ ہے اور دیگر دوروں میں اسلامی سرگرمیوں میں مکمل طور پر. ہاں جی، کہتے شادی نہیں کرنی. اچھا. باہر صورت اس کا بھائی بھی عالم تھا اور نصیحت کی، شادی کے لیے تیار ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں اس پہ عمل کر لیتی ہوں. شادی ہو گئی. شادی کے بعد اس نے کہا اب تو مجھے شادی پر وہ سنت پہ عمل ہو گیا ہے، اب مجھے آزاد کر دو. اللہ
تو شیخ پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دین پڑھاتی ہے نا ہاں جی خود اس پر اس کا کوئی اثر نہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ عرصہ آپ رہے, اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اولاد دی, ایک بیٹا, دوسرا, تیسرا, 8 بیٹے اللہ نے دیے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے بیٹوں کو حافظ بھی بنا دیے, یعنی عالم فاضل ماشاء اللہ. تو ہم اس بہن کو یہی کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لیں, صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ اولاد جب بندے کی وفات ہو جاتی ہے, اولاد صالح یدعو لہ, آپ کے لیے وہ اولاد دعائیں مانگے گی. تو شادی کے ایک فوائد نہیں, کئی فوائد. بہت شکریہ مفتیان کرام, آپ نے نصیحت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بہن جو ہیں وہ اس پہ ایگری ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راشد علی صاحب فیصلہ آباد سے. سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ تھا کہ میں مزدوری کرتا ہوں, پینٹ کا کام کرتا ہوں میں. اچھا. تو اجمل بٹی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری اس مزدوری میں زکوٰۃ کتنا بنتا ہے؟ اچھا مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری میں زکوٰۃ کتنا بنتا ہے؟ کتنا آپ ارن کتنا کرتے ہیں؟ جی کماتے کتنے ہیں؟ آمدنی کتنی ہے آپ کی؟ آمدنی تقریباً بنتی ہے 36-38 ہزار. 36-38 ہزار مہینے کی آپ کی بنتی ہے, اور اس میں ہی آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے. شیخ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو ڈھیروں برکتیں دے, آمین آمین. اتنا مال وافر عطا فرمائے کہ ہمارا بھائی زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اللہ اکبر. فی الحال تو میرے بھائی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ آمدن پر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ آپ نے جتنا کمایا اس پر زکوٰۃ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ سیونگ پر ہے. ہاں جتنا آپ نے کمایا ہے اور وہ سال بھر پڑا رہے, آپ کے استعمال میں زائد ہو, بچ جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو بچت ہے نا, سال کے بعد پورا سال وہ بچت سائڈ پر ہی پڑی رہے, اس کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اس پر زکوٰۃ ہے. تو یہ جو آپ 36,000 40,000 50,000 ماہانہ کما رہے ہیں, وہ تو آپ کے گھر میں خرچ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس پر ابھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. آپ کا جذبہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, داد کے قابل ہے. تو انشاءاللہ ہمارے بھائی کو اللہ وافر رزق دے گا, تو پھر یہ زکوٰۃ بھی دے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا کچھ آپ بھی. جی جو شیخ صاحب نے فرمایا بات یہی ہے, جی جب بندے کے پاس مال آ جائے, وہ نصاب کو پہنچ جائے, یعنی 51-52 تولہ چاندی ہو, یعنی اس کی قیمت کے برابر پیسے ہوں اتنی, ہاں جی, یعنی یہ پیسے ہوں, پھر یہ ایسے ہی پڑے رہیں اور ان پہ سال گزر جائے. اچھا ٹھیک ہے. سال گزرنے کے بعد پھر وہ حساب کرے گا اور وہ زکوٰۃ دے گا. اس سے پہلے یہ تو خود زکوٰۃ کا مستحق ہے. ہاں بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. اور اگر اس کے گھر کے خرچات اس سے پورے ہو رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سب کو, سب کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بہتر کرے اور برکتیں کرے. برکت جو ہے نا بڑی لازمی ہے کسی بھی معاملے میں. الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب, مفتی عبدالعلی خان صاحب, شیخ بیک ٹو دا ٹاپک. ہمارا جو آج کی جو خبر تھی دوسری, کہ ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر بال کاٹنا, ناخن تراشنا اور خوبصورتی کے لیے کریمیں لگانا جائز ہے, تو بعض لوگوں کی جانب سے پلاسٹک سرجری کو تغیر خلق اللہ کہہ کر حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا نیت اور ضرورت کی بنیاد پر اسے جائز سمجھنا درست ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ پلاسٹک سرجری, اس کو مطلقاً تو کوئی بھی حرام نہیں کہتا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے شرطیں بیان کرتے ہیں اہل علم, اور وہ شرطیں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ پیدائشی طور پر اس کے یعنی یہ خلق میں کوئی عیب ہے, اعضاء میں کوئی عیب ہے, ٹھیک ہے, یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ عیب آ گیا ہے, تو اب اس عیب کی اصلاح جو ہے وہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. انگلیاں 5 ہوتی ہیں, اب ایک بندہ پیدا ہوا اس کی انگلیاں ہی 6 ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ 6ٹھی انگلی جو ہے نا, اس کو سرجری کر کے, اس کو آپریشن کر کے ہٹانا یہ جائز ہے. اچھا ہاں جی. تو یعنی جب ایک بندہ ہے اور اس کے اندر کوئی یعنی پیدائشی عیب ہے جس کی وجہ سے, یا حادثے کے نتیجے میں عیب آیا ہے جس کی وجہ سے اس کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا معنوی تکلیف ہوتی ہے, یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اگر خالی صرف عیب ہے لیکن تکلیف کوئی نہیں ہے. تکلیف کوئی نہیں, میں وہ بتا رہا ہوں. تکلیف ہے, جسمانی تکلیف ہے,
یا معنوی تکلیف ہے، ہاں جی، ہاں جی۔ اس صورت میں اس عیب کا ازالہ جو ہے بالکل جائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ معنوی عیب یا پھر جسمانی عیب کیا، مثلا ایک بندہ ہے، اس کی جو ناک ہے بہت دب گئی ہے کہ اس کو سانس لینے میں بھی دشواری ہے، اب وہ پلاسٹک سرجری آپریشن کر کے اس کو ذرا سیدھا کرتا ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ناک کا آپریشن کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہڈی آ جاتی ہے، وہ ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، تو آپریشن کرتے ہیں، سارے اس کو جائز کہتے ہیں۔ اچھا جیسے کہ میں نے پہلے مثال بیان کی، انگلیوں کی، انگلی ہے، اچھا تو یہ جسمانی عیب ہے، تو جسمانی عیب کی اصلاح کے لیے سرجری کرنا، آپریشن کرنا بالکل جائز۔ اچھا مفتی صاحب، دوسری جی جی، دوسری شکل میں بیان کر دوں، معنوی جو ہے نا تکلیف بندے کو پہنچتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی ناک بہت ہی لمبی ہے، جی، یا یہ کان جو ہے نا بہت لمبے ہیں، اور جسم کا کوئی اور ایسا حصہ ہے وہ بہت ہی لمبا، اب آپریشن کے ذریعے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس عیب کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ جو عیب ہے ایسا عیب ہے کہ یہ معاشرے میں باہر جاتا ہے، بچے بھی اس کے اوپر ہنستے ہیں، بڑے بھی اس کے اوپر ہنستے ہیں، یہ بندہ باعث استہزاء بنتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو روحانی تکلیف ہوتی ہے، معنوی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو معنوی تکلیف کی صورت میں، جسمانی تکلیف کی صورت میں بندہ کوئی عیب دور کرتا ہے جسم سے، یہ تو جائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے اور پھر یہ اضافہ حسن کے لیے، حسن میں مزید اضافے کے لیے پلاسٹک سرجری کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ شیطان کے متعلق کہ شیطان لوگوں کو کیا کہے گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جی، میں ان لوگوں کو حکم دوں گا، بس یہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی ایک شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، المتفلجات للحسن، جو عورتیں ہیں عموماً یا مرد ہے، وہ دانتوں کے درمیان شگاف پیدا کرنے کے لیے آپریشن کرتے ہیں، دانتوں کو چھوٹا کرتے ہیں اور اس کو نا درمیان میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے تفلج۔ ٹھیک ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجاز نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دانت ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ بولنے میں تکلیف ہے، کھانے میں تکلیف ہے، پھر تو وہ عیب ہے، جسمانی عیب ہے، اس کی اصلاح تو اصلاح جائز ہے، لیکن جسمانی تکلیف نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اضافہ حسن کے لیے دانتوں کو چھوٹا کر رہے ہیں، یا دانتوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو یعنی شگاف پیدا کر رہے ہیں، خلا پیدا کر رہے ہیں تاکہ کم عمر لگے بندہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ تو یہ جو کریم ہوتے ہیں یہ تو بندے پر گرمی کی وجہ سے کوئی اثرات واقع ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کئی لوگوں کے رنگ پختہ ہوتا ہے کلر، لیکن وہ کریمیں لگا کے وائٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ تغیر خلق اللہ میں نہیں آئے گا کیا؟ نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ بندہ ایک آپ بیٹھے رہیں، دھوپ میں نہ بیٹھیں اور جو سائے میں بیٹھے رہیں کافی عرصہ، آپ کا چہرہ مفتی صاحب بالکل واضح ہو جائے۔ مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا پیدائشی عیب جو ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے نا؟ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق جو بتائی ہے نا، وہ جو عام معمول کے مطابق ہو، معتدل ہو۔ اب جو تخلیق ایسے ہو گئی ہے وہ تو ایک بیماری ہے نا، تو بیماری کا ازالہ ضروری ہے۔ لیکن مفتی صاحب اب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، دوسری طرف جو لوگ یہ سرجری کی طرف آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو ایک سرکل ہے نا اس میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، کسی بھی خاص چیز کے لیے کرتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے کے لیے کرتے ہیں، وہ یہ پیش کرتے ہیں طویل کہ ہمارے سرکل میں جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ سرکل میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، وہاں پر مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے لیے مذاق ہے، عام بندے کے لیے نہیں۔ یہ جو ہے نا ایک خاص معاشرہ، ایک خاص افراد کا ٹولہ، وہاں پر اگر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے ان کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ اپنا محفل بدل لے، وہ معاشرے کا، سارے معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے، عرف کا مسئلہ ہوتا ہے۔ شیخ صاحب اختصار کے ساتھ شیخ صاحب کے طویل کلام کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ بھائی اگر پلاسٹک سرجری آپ نے بطور فیشن کرنی ہے تو جائز نہیں ہے، اوکے، اور اگر بطور علاج ہے تو جائز ہے۔
ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز زاہد لاہور سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ جی تو میں نے 2 کوشچن ہیں میرے. ایک تو یہ موزوں پہ مسئلے کا ہے کہ جی میں خود شوگر پیشنٹ ہوں, تو انگلیاں پیروں کی میری سن ہو جاتی ہیں. اچھا. تو مجھے ہر وقت موزے پہننے پڑتے ہیں, تو میں ظہر کے ٹائم موزے اتار کے اچھی طرح وضو کر کے تو 24 گھنٹے پھر اگلے دن ظہر کے وضو کرتی ہوں. تو یہ کیا طریقہ ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب میت کہیں گہروں میں ڈیتھ ہوتی ہے تو کبھی کسی وجہ سے میت کے دفنانے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ, تو عورتیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے باتیں آپس میں ادھر ادھر کے قصے گھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ایسے وقت میں جو ٹائم ہو ابھی دفنانے میں, تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہن. مسز زاہد لاہور سے مسد موجود تھی کال کرنے کے لیے. مفتی اجمل بٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا. جی پہلی بات ان کی درست ہے کہ انہوں نے زور کے ٹائم پر اگر وضو کر کے پاؤں خشک کر کے موزے پہن لیے ہیں, ہاں جی, تو گھر میں رہتے ہوئے ان کو 24 گھنٹے کی اجازت ہے اگلی ظہر تک. اگلی ظہر تک جو ہے, اگلی ظہر تک نہیں, اچھا اگلی ظہر تک نہیں. ہاں ہاں ہاں, ابھی اس وضو کے ساتھ انہوں نے زور پڑھی ہے, ہاں جی. اگر وضو قائم ہے اثر بھی پڑھ لی ہے اچھا اسی وضو کے ساتھ, اسی وضو کے جی ساتھ. جی جی, ٹھیک ہے. اور شام کے ٹائم پہلی دفعہ انہوں نے وضو ٹوٹا تھا اور موزے کے اوپر مسح کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اگلے دن مغرب تک کی نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ انہوں نے موزے پہن لیے تھے ظہر ٹائم, زور ٹائم پہلے, لیکن وضو کیا ہے, وضو پہلا انہوں نے اس بنایا وقت تھا, تک ابھی موزوں پر مسح نہیں کیا. مسا نہیں کیا, بالکل. مسح کی مدت 24 گھنٹے ہے, ایک دن اور ایک رات, پہلے مسے سے لے کر پہلے مسح سے لے کر اگلے مسح. دیٹس اٹ, گڈ, بالکل اوکے. اور اگر سفر پر ہیں تو 3 دن اور 3 راتیں, 3 دن اور 3 راتیں. تو یہ ان کا عمل جائز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جو دوسرا سوال ہے جنازے کے موقع پہ, جنازے کے موقع پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسرعوا بالجنازہ, جنازوں کو لے کر جلدی چلے جاؤ, جلدی دفن کرو, ان کو بلا وجہ تاخیر کرنی نہیں چاہیے. کرنی نہیں چاہیے, بالکل. پھپھو آ رہی ہیں, خالہ آ رہی ہیں, فلاں آ رہا ہے, فلاں جا رہا ہے, ان سب کے لیے میت کو گھر میں رکھے رکھنا درست نہیں. زیادہ وقت کے لیے نہیں, زیادہ نہیں, تھوڑا وقت بھی نہیں. اچھا 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 اچھا, جتنی جلدی میکسیمم جلدی ہو سکے اس کو کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک اس ہے, کو غسل دیں, اس کو کفن دیں اور اس کو دفن کریں, جنازہ پڑھیں اور دفن کریں. اوکے. لیکن اگر میت ابھی گھر میں پڑی ہے تو خواتین کیا مرد بھی کس سے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اندر میت پڑی ہے, باہر ہنس رہے ہیں, اونچی اونچی کہہ کے لگ رہے ہیں, پان کھا رہے ہوتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, بلکہ جنازے کے ساتھ جانے والے بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, دفناتے ہوئے بھی پیچھے کھڑے ہو کے پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری بےہودگیاں ہیں. اگر اس موت سے بھی ان کو آخرت کی یاد نہیں آئی تو کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے روکا تھا, فزوروها, اب جایا کرو, فإنها تذکرکم الآخرہ, کیونکہ قبرستان تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. اور اگر یہ میت کو دیکھ کر بھی کسی بندے کو اللہ کا خوف نہیں آ رہا, قبر کی یاد نہیں آ رہی, آخرت کی یاد نہیں آ رہی, تو وہ بڑا ہی بد نصیب آدمی, بے حس بھی ہو رہی ہے, بے حس بھی ہے, بد نصیب بھی ہے. تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ ایسے موقع پر میت کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے, اور چپکے چپکے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ میرا وقت بھی پتہ نہیں کب آ جائے. یہ بہت خاص بات کی. تو اپنے لیے بخشش کی دعا چپکے چپکے اندر اندر ہی کر لیں, اور میت کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ تیرے پاس آ رہا ہے تو اس کو معاف کر دے, اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے, اس کے لیے جنت کے پھول کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اگر آپ گئے ہیں اس کی خیر خواہی کے لیے, ہاں بالکل, اور تو گھر والوں کی خیر خواہی کے لیے گئے ہیں تو ان کو تسلی دیں. وہ بیچارے تو رو رہے ہوں گے اور آپ گپے مار رہے ہیں, چائے کے دور چل رہے ہوں گے, کافی کے دور چل رہے ہوں گے, سگریٹ چل رہی, پان چل رہی, یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں, ان سے بھی اجتناب کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شیخ نے جیسے فرمایا مفتی صاحب نے کہ موت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی تیاری رکھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں خود کا احتساب خود ہی کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو ضرورت نہ پڑے کرنے کی احتساب, بلکہ دوسروں کو احتساب سے پہلے اپنا احتساب کریں, خود میں جھانکیں, خود کو دیکھیں, خود کو ٹٹولیں کہ مجھ میں کون سی غلطیاں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں آپ حقوق العباد جو ہیں وہ کس طریقے سے ادا کریں, آپ کو کسی لوگوں کو تکلیف ہے آپ سے کہ نہیں, سب سے پہلے یہ دور کریں, اور حقوق اللہ تو سب سے پہلے ہیں, ان کو ضرور پورا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین اکرام, یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آپ کو اپنے
آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشو میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے، ریمائنڈر بھی کرواتے چلیں، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000 یعنی 042111700000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے، ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ فضیلت الشیخ مفتی ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ کلمے والی چادر پڑی ہوئی ہے اور کسی بھی استعمال میں نہیں، اس کا میں کیا کروں؟ سبحان اللہ، کلمہ کے ساتھ ہم مسلمانوں کی محبت، عقیدت، پیار، یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ایسی چادر جس کا کوئی استعمال نہیں ہے تو اب اس کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے سوال، اور اوپر کلمہ لکھا ہوا، کلمہ لکھا ہوا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی کتابیں ہیں، قرآن مجید کی الماری ہے تو اس کے اوپر ڈال دیں، جی کتابوں کے اوپر ڈال دیں، قرآن مجید رکھے ہیں ان کے اوپر ڈال دیں، اور اس کے علاوہ تو اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اوکے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار میں شریک ہو اور نفع و نقصان کے اصول پہلے طے نہ کیے جائیں تو اس شراکت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ شراکت جو ہے نا فاسد شراکت ہے۔ اچھا، کیوں؟ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہونی چاہیے کہ منافع میں آپ کا حصہ کتنا ہوگا، دوسرے شریک کا کتنا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور کون مضارب ہے، کون رب المال ہے، اور کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ اوکے، بالکل۔ اچھا، اگر مضاربت والی شرکت ہے تو وہاں پر بھی یہ تعین ضروری ہے، اور اگر دوسری شرکتیں ہیں تو وہاں پر بھی یہ سب کچھ طے ہونا ضروری ہے۔ بالکل، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کی شراکتیں فاسد شراکتیں ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ مفتی یہ اجمل بھٹی صاحب سے ہمارے ہاں باہمی تعلقات کی بنا پر، ہاں جی، باہمی محبت کی بنا پر، دوستی کی بنا پر جی، ایک دوسرے کو پیسے دے بیٹھتے ہیں، یار آپ کا کاروبار اچھا ہے تو میرے پہ انویسٹ کر لو۔ اچھا، یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں وہ بھی شامل ہے، لیکن لالچ بھی اندر شامل ہوتا ہے کہ یار اس کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے۔ لالچ تو بیس ہے نا، ہاں بالکل ایسے ہی، لالچ تو بیس ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یار دوست ہے، کیا لکھت پڑھت کرنی ہے، کیا طے کرنا ہے، 100% درست ہے، جو دے دے گا یار تو جو دے دے گا مجھے وہی پسند ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل، مجھے بارے ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ لیکن پھر وہ پیسہ لینے والا 1 ماہ 2 ماہ میکسیمم 6 ماہ منافع دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم آ کر کہتا ہے کہ بھائی جان پیسہ سارا ڈوب گیا، اللہ، اتنا لاس ہوا ہے کہ ساری رقم میری اپنی اتنی ساتھ ڈوب گئی ہے۔ پھر ہوتی ہیں لڑائیاں، ہاں بالکل ایسے پھر وہ برسوں کے تعلقات، درینہ دوستیاں دشمنی میں بدل ختم ہو جاتی جاتے ہیں ایسے ہی۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ مالی معاملات جب بھی کرو لکھ کر کرو، اس کے باقاعدہ شرائط طے کر کے کرو۔ بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، لیکن مفتی صاحب ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ دوست احباب یا فیملی ممبرس کے ساتھ اگر یہ کاروبار کیا جائے تو وہ کہتے ہیں تینوں میرے تو یقین نہیں ہے، ہاں یہ بھی تو کہا جاتا ہے۔ ان کو کہو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب آ جائے تو پھر میرا اور آپ کا یقین کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات، بالکل ایسی ہمیں یہی بات کہنی چاہیے۔ اگر آپ کو بھی کوئی بولے آپ کوئی معاملات ایسے کرنا چاہ رہے ہیں تو بولے یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ یہ ایسا کریں۔ تو آپ بھی کوشش کریں جب بھی کوئی ایسے معاملات کریں تو اس میں ضرور کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ قریب ترین عزیز ترین دوست، ہاں جی، ہاں جی، یا سگا بھائی جس کو پیسے دیے وہ چند ماہ کے بعد وہ ہاتھ خالی جھاڑ کے دکھا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں اللہ بچا، اکبر، میں کیا دوں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اچھا اس کے بعد بھی ثبوت نہیں ہوتا میں نے کہہ دیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا میں گیا، آپ کو جی جی، شیخ ایک بہت قریبی دوست نے اپنے دوست کو گھر کے زیورات دیے سنبھالنے کے لیے، اچھا صرف امانت کے طور پر، سنبھالنے کے لیے کہ میں گھر شفٹ کر رہا ہوں، اوکے، گھر میں مینٹیننس کا کام چل رہا ہے تو میں آپ کے گھر رکھوا دیتا ہوں، تو پھر میں جب شفٹ ہوں گا تو میں میں لے لوں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مینٹیننس کا کام پورا ہوا، شفٹ ہونے لگے تو اس نے کہا بھائی وہ میرا زیور دے دو، کہا کہ کون سا زیور؟ انا للہ و انا وہ دوست، وہ بھائی جو صدیوں سالوں سال کے تعلقات تھے، وہ کہتا کون سا زیور؟ کہتا یار جو میں نے آپ کے پاس رکھوایا تھا، کہتا وہ تو میں نے آپ کے مکان پر ہی لگا دیا۔ ان کا بھیا آپ نے کیا لگایا؟ سریا منگوایا، بجری منگوائی، سیمنٹ منگوایا، کیا لائے ہو اس گھر میں، آپ نے کیا لگایا؟ وہ کہتا یہ آپ کے گھر پر ہی لگ گیا۔
یار اس نے کہا میں نے آپ کو سنبھالنے کے لیے دیا تھا. تم یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی ایسے؟ تو جس معاشرے میں صورتحال یہ ہو کہ دوست ہیں بہت قریبی، لیکن اتنا کلوز دوست ہے کہ ان کو سونا ہینڈ اوور کر، سوچے تو کتنا ہاں کلوز تو وہ اس دور میں آپ کہیں کہ جی یار تینوں ساڑھے دے تبار ان کا نہیں تبار نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے شیخ. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں تنگی نہیں ہونی چاہیے. ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، لکھ لو چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. بالکل ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تمام تر معاملات پہ جو اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے خاص طور ان پہ عمل کرنا. خیر اسی میں بے شک ایسے ہی. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ آبائی وراثت نہ ہو بلکہ والد اور بھائیوں نے مل کر بزنس کیا اور پراپرٹی لی، تو کیا وہ بھی والد کی وراثت کے طور پر بہنوں کو ملے گی جبکہ بہن بھی غیر شادی شدہ؟ تو آبائی وراثت پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی دادا کی طرف سے کچھ نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. بالکل. والد صاحب کام کر رہے ہیں اور بیٹے عموماً والد کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ والد ایک کام کر رہا ہے پچھلے 25-30 سال سے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بچے بھی ساتھ ساتھ باپ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر تو یہ بزنس والد کا ہے اور بچوں نے سپورٹ کیا ہے، مل کر بزنس کیا، مل کر کیا ہے، وہ ساتھ سپورٹ ہی کرتے ہیں نا، تو پھر تو یہ سارا بزنس والد ہی کا ہے. یہ والد ہی کی پراپرٹی ہے ساری کی ساری. محنت تو بچوں کی بھی ہے، کھاتے بھی تو وہی رہے ہیں. نہیں کھاتی تو بچی بھی رہی ہے. بچی کیا کھاتی رہی ہے؟ کھانا، جیسے وہ کھانا کھاتے رہے. بچے نے گاڑی بھی لی جی آنے جانے کے لیے. اچھا. بچے نے موبائل بھی لیا. بچے نے ریش بھی لہذا لے لی شادی کے فوراً بعد. اچھا. بیٹی نے ابھی کیا لیا ہے؟ نہیں اگر یہ مفتی صاحب کچھ بھی نہیں لیا وہ پھر اچھا چلو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ والد کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو یہ پراپرٹی ساری والد کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہن کا حصہ ہوگا جب والد دنیا سے چلے جائیں گے تو جتنا بھائیوں کا ہے اسی حساب سے نصف بیٹی کا بھی، کیونکہ والد صاحب بھی بزنس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے. ٹھیک ہے. اور اگر والد کا بزنس نہیں تھا، والد اپنا کوئی ملازمت پیشہ تھا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اور بیٹوں نے کوئی کاروبار کھڑا کیا ہے ہاں جی اپنی انویسٹمنٹ سے، والد کی انویسٹمنٹ سے نہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اور اگر پیسہ والد کا ہے تو پھر صورتحال وہی ہے. وہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اگر وہ پیسہ سارا والد نے دیا، بیٹوں کو کاروبار کروایا، بیٹوں نے آگے چلایا، تو پھر وہ سارا والد کا ہی ہے. اور اگر بیٹوں نے اپنی محنت مزدوری کر کے اس سے تھوڑی سی پیسے بنا کر کوئی ادھار پکڑا، کوئی دوستوں سے ہاں جی بالکل اس سے کاروبار شروع کیا تو پھر وہ بیٹوں کا ہے. اوکے بالکل. پھر بیٹی کا اس میں سے حصہ نہیں ہوگا. اوکے اوکے بالکل. جی مفتی صاحب فرمائیے گا. آپ نے پوچھا کہ بیٹی نے بھی تو کھایا ہے نا. ہاں جی میں نے نہیں پوچھا، بیسیکلی یہ سوال ہوتا ہے ہمارے نہیں وہ میں بتا ان کا ویلڈ سوال ہوتے ہیں. جی بیٹی جو ہے نا اس کے ذمے یہ کمانا ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا نفقہ باپ پہ ہے یا بھائیوں پہ ہے. ہاں یہ ضروری. اگر باپ نہیں کر رہے تو بھائی ہیں، بھائیوں پہ لازمی ہے. ان کو تو لازماً یہ جہاں سے بھی لے آئے اس کو کھلانا بھی ہے، پہنانا بھی ہے، اس کی ساری ضروریات کو بھی پوری کرنی ہے، اس کی شادی بھی کرانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے. اور باپ کی جائیداد میں وہ باقاعدہ حصہ دار ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی جو کماتے ہیں وہ کھا بھی رہے ہیں، ان کی ذمہ تو یہ لازم ہے اپنے بچوں کے لیے وہ کمائیں، اپنی بیوی کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، اور جو اس کے متعلقین ہیں ان سب کو وہ کھلائیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مفتیان کرام. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد حسن صاحب ہیں جی میرپور خاص سے. جی سر پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی تہجد کی نماز اذان سے پہلے کتنی دیر تک پڑھنا جائز ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. محمد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے پہلے کتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں تہجد کی نماز پوری رات ہی پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. رمضان میں ہم جب عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ تہجد ہی ہوتی ہے. اب وہ تراویح پڑھتے ہیں ہم. وہ تراویح تہجد ہی کی نماز ہے اصل میں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کے لیے نماز کے ساتھ پڑھ لی. ہاں جی. تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، آدھی رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور سحری کے ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اماں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کب پڑھتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اماں جی عائشہ نے فرمایا رات کے جس حصے میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکیں گے. اچھا ٹھیک. اور رات کے جس حصے میں آپ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو وہ سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ. تو کبھی آپ کسی ٹائم پڑھتے تھے کبھی کسی ٹائم. افضل ترین اعلیٰ ترین وقت تو سحری کا ہی ہے، لیکن پڑھی ساری رات ہی جا سکتی ہے. اچھا نماز اذان ہے
ایک یہ بھی میں سوال پوچھنا چاہوں گا، اذان ہم نارملی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اب گھڑیاں بھی موجود ہیں، اذان سے 10 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے اذان اب آج کل جو اذانیں ہو رہی ہیں نا وہ پرفیکٹ سحری کے ٹائم جو طلوع سحر ہے اس وقت ہو رہی ہیں. اچھا ٹھیک تو اذان کے وقت تہجد کا ٹائم ختم ہو ختم ہو جاتا جاتا ہے، مطلب جیسے اذان ہے پہلے تہجد کا پڑھ وقت سکتے ختم. اوکے سر، بہت شکریہ جی مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کسٹمر کو دھوکے سے کم معیار کا مال دینا یا آن لائن گمراہ کن تصاویر لگا کر بیچنا شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو دھوکہ ہے، اور دھوکہ دین میں حرام ہے، یہ اسلام کے اخلاق میں سے بالکل نہیں ہے. بالکل صحیح کہ آپ دکھاتے کچھ ہے اور فروخت کرتے ہیں کچھ اور، عیب والی چیز، نقصان والی چیز، اور اس کے اندر کھوٹ ہے، خالص نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے، منڈی میں گئے تو بارش ہوئی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کو چیک کیا جی تو ہاتھ اندر کیا، دیکھا وہاں پر پانی ہے، گندم گیلی ہے نیچے جو گندم موجود نیچے. ہاں ہاں. تو اس بندے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا رات بارش ہو گئی تھی اس لیے گندم گیلی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب گندم گیلی ہے تو اسی کو ہی ظاہر کرتے، اوپر تو آپ نے خشک گندم رکھ دیا اور وہ خشک ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ڈھیر ہے گندم کا یہ خشک ہے، تو لوگوں نے اسی ترتیب سے پھر اس کو خریدنا ہے. حالانکہ یہ بارش ہونے کی وجہ سے اور پانی لگنے کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. بالکل صحیح تو فرمایا. یہ عیب بھی ہے، اور اس طرح گندم خراب بھی ہو جاتی ہے. تو کیونکہ وہ گیلی ہے اس کو خشک کرنا لازم ہے، اس کا پھر پیسنا اور آٹا بنانا اس سے ویٹ وہ بھی بڑھ مشکل جاتا ہے نا گیلی ہاں گندم جی. کا. ہاں جی. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصے ہوئے. تو یہ طریقہ تو بالکل جائز نہیں ہے. شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. ہاں جی مفتی صاحب نے فرما دیا کہ یہ دھوکہ ہے ڈائریکٹلی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والمکر والخداع فی النار. دھوکہ دہی کے ساتھ چیز بیچنا، فراڈ کرنا، مکر و فریب کرنا، یہ تو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات. اتنی بڑی بات ہے کہ وہ حرام کما رہے ہیں، جی جی. حرام کھا رہے ہیں، ہاں جی. اور یہ دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کا ایک سبب بھی ہے. انا للہ و انا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جی جی. اپنے اس منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ڈالا، سبحان اللہ. اس لیے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. بالکل. تو یہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پہلے اپنی کمائی تو دیکھیں، کیسی ہم کما کیا رہے ہیں اور کھا کیا رہے ہیں. بالکل درست فرمایا. حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ بے شک ایسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے جو تمام رسول ہیں. اچھا مفتی صاحب پوچھا گیا ہے، ہماری بہن ہے پوچھتی ہیں کہ والد اور باقی بھائی ایک جگہ رشتہ کرنے پر راضی ہیں، مگر ایک بھائی انا کا مسئلہ بنا لے کہ یہاں رشتہ ہوگا تو ٹھیک ورنہ قتل کر دوں گا. ایسی صورت میں لڑکی کے لیے کیا ہوگا؟ ایسی جہالت بھی ابھی تک موجود ہے کہ والد راضی ہے، اصل ولی تو والد ہے. بھائی بھی راضی ہیں لیکن ایک بھائی ان میں سے ایسا ہے. بھائی سارے راضی نہ بھی ہوں، اچھا کوئی والد کی موجودگی میں ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. ہاں صرف والد کا ہونا راضی. والد پہلا ولی ہے، سب سے اولا اور افضل ولی، پہلے نمبر کا ولی والد ہے. بے شک. والد راضی ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے، سیرت کردار ٹھیک ہے، جی جی خاندان ٹھیک ہے، جی. تو پھر اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ان اللہ، بھائیوں کا تو اس میں راضی ہونا ضروری ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھائی جو دھمکی دے رہا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور اللہ کے قرآن میں کیا آتا ہے کہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حابیل اور قابیل میں جب قابیل نے قتل کیا تھا تو جتنے انسان قیامت تک قتل ہوں گے وہ قابیل کو بھی سب کا گناہ ملے گا. اس بھائی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی جینون ایشو ہے تو والدین کو بتائے نا. بھائی ہو سکتا ہے خیر خائی کے جذبے سے کہہ رہا ہو، لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. قتل والی ایسا بات نہیں، تو دھمکی ایسے اس بالکل حد بھی تک نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر کوئی جینون مسئلہ واقعی جو اس کو پتا ہے لڑکے کے بارے میں، لڑکے کے خاندان کے بارے میں، والدین کی آنکھوں سے اوجھل ہے تو وہ ان کو بتائے، ڈیلیور کرے. بالکل صحیح. بہن کی خیر خائی تو اس میں ہے نا. بالکل صحیح کہا. تو اگر جینون وجہ بھی کوئی نہیں، یہ دوست تھے کبھی، ہاں بالکل آپس میں لڑائی ہو گئی تو اب اپنا غصہ نکال رہا ہو، تو یہ تو غلط ہے. بالکل صحیح. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. عجیب بات ایسے ہی ہے.
اور یہ رکاوٹ بنے گا تو یہ ایک نیکی کے کام میں رکاوٹ ہے. ہاں جب اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہاں جی پیچھے. اللہ نے تو فرما دیا وتعاونوا علی البر والتقوی، جی نیکی کے کام میں تقوی کے کام میں تو تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو گناہ اور ظلم کے کام ہے ان میں تعاون مت تعاون کرو. مت کرو. بالکل. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں رشتہ نہیں ہونے دوں گا، کس اللہ بنا کے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کی دین سے تم راضی ہو، اس کا دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، بہن کا نکاح کر دو. بالکل صحیح. نہیں کرو گے تو فتنے برپا ہو جائیں گے، بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. بالکل اس فساد کے لیے یہ کام کر رہا ہے، بہن کا رشتہ نہیں ہونے دے رہا، یہ ظلم ہے. مفتی صاحب بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسا لفظ کہہ دینا بہن کے لیے میرے خیال میں یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. جی بہن کو قتل کرنے کی دھمکی دینا بھی قتل کرنے سے کم تو نہیں. بہن کے اوپر کیا گزرے گی مفتی صاحب؟ وہ اگر خوف زدہ ہو گئی، سہم گئی اور ساری زندگی یہ خوف اس کے دماغ پر چھایا رہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر والد کی موجودگی میں حد ہو گئی ہے یار. ظلم در ظلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی بہنیں ان کے نصیب اچھے کرے. ناظرین کرام کوشش کیا کریں اپنی بہنوں کو پیار کریں، بہنوں کے ساتھ جس قدر ہو سکے شفقت سے پیش آئیں. اور جیسا کہ مفتیان کرام بتا رہے تھے، ابھی بھی ہماری ذکر اسی بات پہ ہو رہا تھا کہ خالی آپ کے کچھ الفاظ ہی ان کو شاید مار دیتے ہیں. فزیکلی طور پر تو مرنا کب ہے انسان ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ بھی انسان کے کئی دفعہ مار ہی دیتے ہیں. تو خیال رکھیں آپ کے منہ سے کوئی بھی الفاظ نکلتے ہیں بڑے ناپ تول کے نکالا کریں. اور یہاں پر چھوٹی سی بریک ہے ناظرین کرام. انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ مفتیان کرام کے ساتھ وہ رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین کرام. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. یوٹیوب پہ جو سوالات پوچھے ہیں مفتی افضل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے، پوچھتے ہیں آئی کے جو کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں جی ہماری بہن ہے، پوچھ رہی ہیں کہ میری بڑی بہن سے نوک جھوک ہوئی، میرے ملنے اور معافی مانگنے سے پہلے ہی ان کے فوت ہونے کی خبر آ گئی. آج 3 سال ہو گئے ہیں، میرے دل کو سکون نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس پھر یہ اتنی دیر تک بائیکاٹ کرنے کا یہی نقصان ہے کہ بعد میں بندہ پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. ہاں جی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بائیکاٹ نہیں رکھنا. جس مسلمان کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی، آپ کی تو تکار ہو گئی ہے، کچھ شکرنجی ہو گئی ہے، کوئی آپ بات کر بیٹھے، کوئی سن بیٹھے، 3 تو آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ المسلم فوق 3. جی. مسلمان بہن بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ کی بول چال باندھ نہیں رکھنی. ٹھیک ہے. حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو جب آپ نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو اب پچھتاوا تو رہے گا. اب ضمیر کو چوکے لگائے گا کہ بہن تھی، اللہ چلی گئی دنیا سے. تو آپ دل کے سکون کے لیے کیا کریں؟ اس بہن کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں. اچھا ان کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے کہ میری بہن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو ان کے دلی کو نیکی کریں گے نا تو ان کو دلی سکون ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کے اس جرم کو معاف کر دے اور آسانی پیدا فرما دے جو ان کا دل بے چین ہے. مفتی صاحب فرمائیے گا اس بار. جی مجھے تو ایسا لگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لڑائی ہو گئی اور کچھ ہی عرصے بعد زیادہ ٹائم نہیں وہ فوت ہو گئی. تو جس طرح کہ شیخ صاحب نے فرما دیا عرصہ زیادہ گزرا ہو تھوڑا گزرا ہو تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 3 دن سے زیادہ یہ خفگان اور ناراضی یہ نہ رہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو اب جب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یعنی دیکھو جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، رشتہ تو نبھانا اور صلہ رحمی کرنا اس کا تو حکم ہے اور لازم اور واجب ہے. تو جب بندہ رشتہ داری پالتا ہے اور یہ تعلق قائم رکھتا ہے تو پھر اس کو سکون ہی رہتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. جب بندہ یہ نہیں کرتا تو پھر پریشانیاں تو ہوتی ہے. تو باقی اس کا حل یہی ہے کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگے، اور جو اپنی فوت شدہ بہن ہے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا، اس کی طرف سے صدقہ کرنا یہ بھی صحیح ہے. یہ جو ہے نا یہ تو رشتہ دار ہے نا، تو ایک دوسرے کی طرف سے صدقہ کرنا یہ درست ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی افضل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے وہی بہن، ان کا دوسرا سوال ہے، پوچھتی ہیں
کہ میں شادی سے پہلے بہت اچھی جاب کرتی تھی, شادی کی وجہ سے ریزائن کر دیا. اب میرے 3 بیٹے ہیں, سب سے چھوٹا 5 سال کا ہے. اب 4 سال سے ٹرائی کر رہی ہوں جاب کے لیے, پر انٹرویو بہت اچھا ہوتا ہے, اس کے باوجود جاب نہیں ہوتی. میں استخارہ بھی کرتی ہوں پر دل مطمئن نہیں ہوتا کہ واقعی میرے حق میں بہتر نہیں ہے جاب. استخارہ کرنے کے باوجود بھی اگر جاب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ایک اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل, دل بھی مطمئن نہیں ہو رہا. دل بھی مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے. جب آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا بالکل کہ اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے نصیب میں کر دے, اور اگر بہتر نہیں ہے تو دور کر دے, تو پھر دور اللہ نے کر دیا ہے. پھر آپ کو اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کی تربیت کریں, ان کے ساتھ وقت سپینڈ کریں. اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. مفتی عبدالعلی خان صاحب شیخ فرمائیے. جی ہاں, جو نفقہ ہے, اخراجات ہے, رہائش, مکان, لباس, بچوں کے اخراجات, اس کی ذمہ داری تو آپ کے خاوند پہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ سب کچھ وہی کرے گا. آپ اگر ایسا کرے گی تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے اسے وہ وقت نہیں دے سکو گی, اور پھر باہر آنا جانا یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. ڈیوٹی آپ کو کہاں جاب آپ کو یہ مل سکتا ہے, اچھا جاب اور پردے والا, عزت والا, پھر اس کے اندر نہ مزید مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ تو جب استخارہ کر لیا ہے اور پھر بھی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ گھر بیٹھی رہو, اپنے بچوں کی تربیت کرو, ان کی پرورش کرو, اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے پھر بھی کرنا ہی ہے تو گھر میں کوئی ٹیوشن کا سلسلہ چلاؤ, بچوں کو پڑھاؤ. آن لائن کام جی آن لائن بھی ہو سکتا ہے, ورنہ یہ تو آسان ہے. یعنی تعلیمی یافتہ ہے نا, تو جب تعلیمی یافتہ ہے تو بچوں کو ٹیوشن ہی پڑھائیں. اچھا مفتی صاحب, مفتی عبدالعلی خان صاحب, اگلا سوال ہے جی. لکھتے ہیں, السلام علیکم, میرا نام محمد فیضان ہے. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں, کیا میں ان کا صدقہ دے سکتا ہوں ان کا نام لے کر؟ ہم بالکل دے سکتے ہیں. بندہ کہے کہ صدقہ دے دے, داؤ مرضاکم بالصدقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے. جی بالکل. تو بندہ صدقہ دے دے اور اس مقصد کے لیے دے دے کہ میری والدہ کو اللہ شفا نصیب فرمائے. صدقہ وہ یعنی کہ کوئی چیز پکا کے دے دے وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو نقد پیسے دے دے, کسی گھر میں آٹا لا کر دے دے, کوئی چینی, کوئی دال, چاول وغیرہ اس کے گھر میں جا کے دے دے جو محتاج لوگ ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں نا بعض اوقات 3 دن بھی گزر جاتے ہیں, 3 دن جب کہ کھانا نہیں پکتا. تو آپ جائیں گے, ان کو دیں گے, وہ دعائیں مانگیں گے, یقیناً یہ جو ہے نا آپ کی والدہ کو اللہ صحت دے گا. یہ صدقے کی مختلف شکلیں ہیں نا. ایک یہ پانی کا صدقہ جو ہے نا یہ بھی بڑا شاندار ہے. ایک واقعہ ہے, امام حاکم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, محدث ہیں, ان کی کتاب بھی ہے المستدرک للحاکم. ان کی نا مسئلہ تھا یہ چہرے پہ کوئی دانہ پھوڑا نکل آیا, تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا صدقہ دے دے, پانی کا صدقہ دے دے, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کرم فرمائے گا. اس نے ایسا ہی کیا. چند دن کے بعد وہ دانہ جو پہلے ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو ٹھیک کر دیا. تو صدقے کی بہت برکات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی اجمل بھٹی صاحب, مفتی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے گرینڈ فادر ہیں, ان کے بیسیکلی گھٹنوں کا آپریشن ہے کل. انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ سے دعا کروائیے گا. اللہ تعالیٰ جی ہمارے بزرگوں کو صحت دے, تندرستی سے نوازے, لا باسط ہو انشاءاللہ. اسأل اللہ العظیم ان یشفیہ و شفاء کاملا عاجلا ظاہرا و باطنا. اللہ تعالیٰ مکمل بزرگوں کو صحت یاب فرمائے, سلامتی والی زندگی دے, عافیت والی زندگی دے. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. بھٹی صاحب, پوچھا گیا ہے کہ ولی کی ولایت کن صورتوں میں کالعدم ہو جاتی ہے؟ ولی کی ولایت 2-3 صورتیں ہیں جس میں اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1 کہ جب ولی ظلم کرے اور اپنی بچی کی, اپنی بہن کی شادی جان بوجھ کر تاخیر کرے. اچھا ٹھیک ہے, ہونے نہیں دیتا. جیسے ابھی وہ ہمیں والی سوال آیا تھا نا, بالکل بہن کے بھائی کے, وہ تو بھائی والا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بھائی کے جذبات. اگر بالفرض یہاں بھائی ہی ولی ہو, والد نہ ہو, بھائی ہی ولی ہو, اور بھائی ایسا ظالم ہو جائے
تو اس کی ولایت ختم ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک. اس کے بعد والے ولی کی طرف منتقل ہو جائے. تو بعد والا ولی کون ہوگا مفتی صاحب؟ یعنی باپ ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو اس کا بیٹا ہے، اچھا چچا ہے، چچا ہے، ٹھیک. تو یہ نیچے کو چلتی جائے گی. اوکے. اگر والد ظالم ہے، خود ظالم ہے، جی. اور وہ بچی کی شادی میں رکاوٹ بن رہا ہے، جان بوجھ کر عمدن اچھے مناسب رشتے آ رہے ہیں، دیندار اچھی سیرت کردار والے، لیکن نہیں کرتا، تو اس بچی کی شادی اس کا بھائی بھی کر سکتا ہے، اس کا چچا بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ولی بد عقیدہ ہو، بد کردار ہو، بد سیرت ہو. بچی ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار ہے، جی. اور والد اس کا جواریہ ہے، انا للہ، شرابیہ ہے، شراب کرتے ہیں، نشہ. چور ہے، اس قسم کا بد کردار ہے، عقیدے کا گندہ ہے، اور اس کی شادی بھی وہ کہیں ایسی جگہ پر کرنا چاہتا ہے جو اس کی طرح کے بد عقیدہ ہوں، ہاں جی بالکل. بد کردار ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کی ولایت ختم ہو جاتا. ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب اوپر والا ولی موجود ہو، جیسے والد ہے، والد موجود ہو تو بیٹے کی ولایت، چھوٹا ہے جو نچلے درجے کا ہے اس کی ولایت کینسل ہو جاتی ہے، چاہے وہ ہرڈل پیدا کرے نہ کرے. جب اوپر والا موجود ہے، خیر خواہ بھی ہے، شادی کر بھی رہا ہے، تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں. شیخ صاحب نے جو تقسیم بیان فرمائی، تفسیر بیان فرمائی، بالکل یہی ہے. ایک اضافہ میں یہ کروں گا کہ جب باپ نیک بھی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اپنی جو مالی مفاد کے لیے، مالی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے وہ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر رہا، تو یہ جو ہے نا، یا تو اس کو اتنے پیسے ملیں، اگر وہ پیسے نہیں ملیں تو اس کی بیٹی کا نکاح جو ہے نا وہ نہیں کرنے دے رہا. تو ایسے باپ کو سیء الاختیار کہتے ہیں. ایسا ولی جو سیء الاختیار ہوتا ہے اس کی ولایت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جب بھائی بھی اسی طرح کے ہوں، پھر کیا ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ. سلطان جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، عدالت ہے، پھر وہ ولی ہے ان کا جن کا کوئی ولی نہیں ہے، یا جن کی اولیاء تو ہے لیکن وہ مستحق ولایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر بادشاہ ہے، حاکم ہے، عدالت. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ کسی کے کاروباری راز یا آئیڈیاز کو نقل کر کے اپنا لینا، کیا یہ شرعی طور پر خیانت یا چوری کے زمرے میں آتا ہے؟ یقیناً. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی، اس کے تجارتی راز ہیں، اب اس نے خفیہ رکھے بھی ہوئے ہیں، اور یہ کسی طریقے سے اس کے منشی کو اور وہاں پر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کے وہ راز لے لیتا ہے، آئیڈیا لے لیتا ہے، وہ کوئی چیز بناتا ہے اور اس کی خاص مقدار، خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی چیز بہت چلتی ہے، یہ اس کو جا کے نہ چوری کرتا ہے، کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اپنی عقل چلائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چوری کرتا ہے، خیانت. ٹھیک ہے. شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. شیخ نے فرما دیا، کافی سمجھا جائے. کافی اور شافی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ وراثت میں عورتوں کا حصہ نہ دینا یا تاخیر کرنا، اس کے شرعی نتائج اور گناہ کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ظلم عظیم ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ظلم عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شہید ہوئے، تو اب اس کی بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، بھائی تھا، تو وہ سارا مال جو تھا بھائی لے گیا. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا اب یہ تو میرا ہے. جاہلیت کے زمانے کے مطابق عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو ان بچیوں کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ سارا مال وہ لے گیا، بچیوں کا چچا لے گیا ہے، اب تو کوئی ان کے ساتھ شادی بھی نہیں کرے گا. شادی کے لیے بھی تو کچھ تو ہونا چاہیے نا. فقیر بچیوں کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور یہ جو ہے نا میراث کے مسائل بیان فرمائی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور پھر اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر فرمایا کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کے لیے 2 ثلث، سارے مال میں سے 2/3 بچیوں کا ہے، باقی جو ہے 8واں حصہ اس کی بیوہ کا ہے، یعنی بچیوں کی ماں کا ہے، اور باقی جو بچتا ہے وہ اسبہ کا ہے، وہ چاچا لے لے. تو یہ ظلم ہے جو ایسا کرتے ہیں اور لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے.
قرآنی حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی ایک جز رہ گئی شیخ سے، جی جی شیخ فرمائیے۔ شیخ کو میں یاد دلاتا ہوں، شیخ تاخیر سے دیتے ہیں جو، اللہ اللہ اللہ، ہاں جی ہاں وہ جو شیخ نے پہلا جملہ بولا تھا نا ظلم عظیم ہے، وہ اس شک پر بھی فٹ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک، تاخیر سے دینا، ایک تو ہے وراثت دینی نہیں ہے، ایک ہے کہ تاخیر سے دینی، وہ بھی ظلم عظیم ہے۔ بار بار ڈیلے کرنا۔ ایک خاتون، اس نے مسئلہ پوچھا کہ والد صاحب نے ہمارے بھائی کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ ساری جائیداد بھائی کی ہے۔ اچھا والد صاحب نے فیصلہ فرمایا؟ والد صاحب اپنی بس، اللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہاں بالکل۔ تو بیٹے سے کہا کہ فلاں چیز جو ہے تم اپنی بہنوں کو دے دینا۔ اچھا بھائی نے کہا ٹھیک ہے جی، اب ساری پراپرٹی جو مجھے مل رہی ہے تو جو معمولی سی ہے یہ میں دے دوں گا۔ دے دوں گا۔ اب اس معمولی کو بھی تاخیر کرتے کرتے اس پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی۔ اچھا پھر بہنوں کو لالچ دیا کہ یہ پراپرٹی تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، اچھا البتہ ان کی میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں۔ بہنوں نے کہا چلو بھائی کچھ تو دے کچھ رہے، تے دے بھائی۔ اور اب اس کو بھی 15-20 سال گزر چکے ہیں، وہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ظلم عظیم، شیخ نے جو فرمایا نا ظلم عظیم ہے کہ ایک تو پراپرٹی دینا نہ، اور دوسرا اس کو تاخیر سے دینا، مطلب اس کو لٹکا کے رکھنا، بولا لڑکا دینا کے ہے آپ رکھنا، کا ہی ہے یہ حصہ۔ ظلم عظیم ہے۔ بہنوں کی دعائیں ہوں گی اگر آپ ان کو ان کے ٹائم پر وراثت دے دیں تو میں نے کہتا ہوں اتنی گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے بہنوں کی تو محبت پہلے بھی بہت بالکل ہوتی ہے، ایسے ہی۔ اور اگر ان کا حصہ بھی ان کو دے دیا جائے تو بہنوں تو بھائیوں کے لیے جانیں چھڑکتی ہیں، اور اگر ان پر اس طرح ظلم کیا جائے تو پھر وہ بہن جس کا میں یہ واقعہ سنا رہا جی ہوں جی جی۔ وہ کہتی کہ میں ایسی بد دعائیں دیتی ہوں انا للہ و انا الیہ۔ کہ مفتی صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اللہ کیونکہ وہ بیچاری کیا ہی پس رہی ہے، اس معاشرے میں پس رہی ہے۔ وہ کہتی میں مکان کرائے کا، اور میرا بھائی میرے والد کی ساری پراپرٹی جو چھوٹی نہیں ہے، اربوں میں ہے، اربوں کی پراپرٹی بھائی انجوائے کر رہا اکیلا، اور ہم بہنوں کرائے میں رہ رہی ہیں، تو ہم اس کو ایسی بد دعائیں دے رہی ہیں۔ اچھا ایسے بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بد دعا بھی لگ جائے نا تو انسان آخرت تو برباد ہوتی ہے، دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مجھے اسی سے ریلیٹڈ جیسا آپ فرما رہے ہیں، پوچھا ہے ہمارے ایک بہن ہے کہ اگر باپ نے زندگی میں کچھ جائیداد بیٹوں کو دے دی اور بیٹیوں کو محروم رکھا تو کیا یہ تقسیم درست ہے؟ تو پھر یہ والد صاحب ظلم عظیم کر گئے ہیں، اور والد صاحب اپنی قبر میں مشکل میں ہوں گے۔ اللہ تو ان بیٹوں کو چاہیے، خیر خواہی کا تقاضا اپنے والد کے ساتھ یہ ہے کہ بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں تاکہ ان کے والد آخرت میں چھوٹ جائیں، ہاں اور اگر اس نے بھی ایسا نہیں کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا اس دن، ایک روایت میں ہے کہ ایک بندہ 60 سال نیکیاں کرتا ہے، اچھا، اور ایک روایت میں ہے 90 سال۔ اب 90 سال پر کوئی جا رہا ہے، 90 سال کی عمر کو تو پاکستان میں تو کوئی جاتا ہے، بہت ریئر ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو 90 سال تک جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، جنت میں جانے والے نیکیاں کماتا ہے، اور جاتے جاتے آخر میں وصیت میں برا فیصلہ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی 90 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ والد جس نے ساری پراپرٹی بیٹوں کو دی، تو بیٹیاں بھی تو اسی کا جگر تھیں، ہاں بالکل ایسے ہی، اسی کے جگر گوشے تھیں، ان کو کیوں محروم کیا ہے؟ بالکل۔ تو یہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت برباد کی ہے۔ اس کو بچانا ہے تو یا بیٹیاں معاف کر دیں، ٹھیک ہے، یا بیٹے ان کو ان کا حصہ دے دیں۔ دے دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں۔ جی یہی کافی اور شافی ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسز مشتاق صاحبہ ہیں لاہور سے، بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہے گا مفتی صاحب سے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال ہے کہ میری امی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اچھا، اور ہم 7 بہن بھائی ہیں، اچھا، اور میرا امی کو وہ میرے بھائی جا کے نا تو اپنے نام زمین وہ پھر کروا لی کہ میں اکلوتا ہوں، میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں۔ انا للہ۔ تو اس کے لیے میں اس کو تلوا کی تو ہم اپنا سارا حصہ لے سکتے ہیں، یا امی کو اس کے کیا مفتی صاحب سے رہنمائی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسز مشتاق صاحبہ بہت شکریہ لاہور سے کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ، یہ دیکھو مال کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کچھ کر دیتا ہے۔ 7 بہنیں ہیں، ہاں جی، 7 بہنیں، ایک بھائی، پھر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں اکلوتا ہی ہوں، میری اور کوئی بہن بھائی ہے ہی نہیں۔ بے حسی اس حد تک جا چکی ہے
کہ ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ فوت شدہ شخص کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں ایسے ہی بے شک ایسے ہاسپٹل میں بھی ان کو وہاں سے اجازت چھٹی بھی نہیں ملی لیکن فوت ہو چکے ہیں اور وہاں پر ایشو مال کی جو حوث ہے مفتی صاحب یہ ظلم ہے. اور یہ جو بہن نے پوچھا ہے ان کو حق حاصل ہے, اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ جا کے عدالت میں اپنا اس مسئلے کو نا وہ حل کرائیں. یہ اس نے جو بات کہی ہے, جھوٹ بولا ہے, اس کو توڑ دیں اور اپنا حق وصول کریں, لازمن کریں. ہماری بہن سے ہماری گزارش ہے, شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. یہ حق ان بہنوں کا بھی ہے اور ان کی اولادوں کا بھی ہے. ہاں بالکل, یہ بڑا بہنیں عموماً جو ہے نا بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو جاتی ہیں. چلو جی ہمارا بھائی ہے, میرے خیال میں تعلق بنا رہے گا, بھابیاں منہ نہیں لگائیں گی. بڑا گہرا ہے وہاں پہ جانا پڑتا ہے. ہاں جانا پڑتا ہے, تو پھر تعلقات رکھنے کے لیے وہ چپ کر جاتی ہیں. ہاں بالکل فرمایا. تو یہ دار حقیقت جب وہ چپ کرتی ہیں تو یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے, ان کو اپنا جائز حق لینا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں, آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, آپ نے پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے. 04211170000. یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں, وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے. 03215652000. یعنی 032156520000. واٹس ایپ پہ آپ ہمیں ریٹن میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں اور وائس نوٹ کی صورت میں بھی میسیجز بھیج سکتے ہیں. اور پروگرام کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں, کوئی ایسی اشکال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں, تو آپ مفتیان کرام سے انشاءاللہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مفتیان کرام انشاءاللہ آپ کو وہاں پر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گی. اور انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو آپ کی اجازت سے اپ کمنگ پروگرامز میں مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے تاکہ بہت سے لوگ ان سوالات سے فائدہ اٹھا سکیں. مفتیان کرام کی جانب بڑھیں گے, آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں. جی فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب, سر فرمائیے گا کہ ہماری بہنیں پوچھتی ہیں, میں بہت سے اذکار کرتی ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دماغ پر بوجھ پڑتا ہے, کیا تھوڑے اذکار ہی کرنے چاہیے؟ اللہ اکبر. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ذکر کرتے تھے. اچھا, تو ذکر میں سے بہترین ذکر اللہ کا کلام, اللہ کی کلام قرآن مجید ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بہترین ہے, اگر آپ درود شریف پڑھیں تو بہترین ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اللہ کے ہاں جو محبوب ترین کلمات ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ والے کلمات پڑھیں تو بہترین ہے. اچھا, لیکن یہ جو ہم اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں نا, مثال کے طور پر اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں کہ آج میں نے 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے, گنتی ہم مختص کر لیتے ہیں, 10,000, 12,000, 15,000, اور ذہن میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ فلاں اتنی بار پڑھتا تو میں نے اس کا ریکارڈ توڑنا ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنی دفعہ پڑھا اور اس کو وہ چیز مل گئی, چلو وہ تو اتفاقاً کسی کو حاصل ہو گئی, یہ کہا جاتا ہے. تو اب وہ جو اذکار ہے نا, اس کی گنتی پوری کرنے کے چکروں میں نہ کھانے کا ہوش, نہ پینے کا ہوش, نہ آرام کرنے کا ہوش, تو جب آپ اوور لوڈنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر انسان تھک جاتا ہے. بالکل. تو پھر آپ کہیں گے کہ سر میں درد ہونے لگ گیا ہے, یہ سوٹ نہیں کیا مجھے, مجھے سوٹ نہیں کیا, یہ جو ہے نا یہ بہت بھاری ہے, یہ کہا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو بھاری اس لیے ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ اپنے جسم کو سکون نہیں دیں گے. ہاں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر جی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا کہ مجھے پتا چلا کہ عبداللہ تو ہر روز روزہ رکھتا ہے اور رات پوری تہجد پڑھتا ہے. اچھا, کہنے لگا جی ہاں اللہ کے پوری رات تہجد اور ہر روز روزہ. تو آپ نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں کیا کرو, تم 10 دن میں 15 دن میں پڑھ لیا کرو قرآن مجید. ہر روز مکمل کرنا ضروری تو نہیں ہے, 10 دن میں پڑھ لو. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں, طاقتور ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھنا, 3 دن میں قرآن مجید ختم کرو. اچھا, باقی ٹائم سویا بھی کرو. اچھا منیمم بولا کہ 3 دن. تو آپ نے فرمایا اگر تم اسی طرح مسلسل جاگتے رہو گے ساری رات, تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی, تمہارا جسم لاغر ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, سب کے حق ادا کرو, پھر بہترین مسلمان. خوبصورت. اور روزہ آپ نے کہا 1 دن رکھو, 1 دن چھوڑ لو, 1 دن ریسٹ کرو, جسم کو بھی تھوڑا ریسٹ چاہیے نا. بالکل صحیح فرمایا. تو اس لیے میری بہن جو اذکار کرتی ہیں ان کو نارمل کرے,
ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, نماز کے بعد والے اذکار کرتی ہیں, صبح کے اذکار کر لیے, شام کے اذکار کر لیے, انف. ہاں بالکل ایسا. یہ درود شریف اگر پڑھتا رہے بندہ. اضافی آپ کرنا چاہتے ہیں تو جب موقع ملے, ہاں بالکل آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیا ہے, کام کاج کر لیے ہیں, فری وقت ہے, تو آپ تسبیح کر لیں. اور ڈیورنگ ورک 100 اذکار, 100 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ 100 دفعہ پڑھ ماشاءاللہ لیں, ماشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں, تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ آپ حیران ہوں گی. انشاءاللہ. لیکن آپ بالکل ہر کام چھوڑ کر بس بیٹھ جائیں تسبیح لے کر 1000 دانوں والی, بالکل بالکل بالکل. اور ہر وقت میں باتیں بھی کر رہی ساتھ ساتھ اتنی زور زور سے, تو یہ تو بندے کو پاگل ہی ایسا کرنے ہوتا والی ہے. بات ہے. بالکل صحیح فرمایا مفتی تو صاحب. ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. اسلام بھی ہمیں یہی اجازت دیتا ہے, اعتدال. اسی کا سبق دیتا ہے. اعتدال کے ساتھ چلے تو بہتر. انشاءاللہ انشاءاللہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. سبحان اللہ, بہت یعنی جامع اچھی بات بیان فرمائی شیخ نے. الحمدللہ رب کافی العالمین. ہے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اچھا مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے ہماری بہن کی طرف سے, خاوند نے مجھ سے بطور قرض پیسے لیے, واپسی کا مطالبہ کروں تو جھگڑتے ہیں, تو کیا اپنا فرض اپنا قرض تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی جیب سے خود لے سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ تو مزید لڑائی ہو جائے گی. نہیں مفتی صاحب تھوڑے تھوڑے شاید نہ بھی پتہ لگے. جی جو قاعدہ ہے نا, جی قاعدے کی روح سے تو ان کو ایسا کرنا جائز ہے. جائز ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے لے سکتی ہیں بغیر اجازت کے. وہ اس کی دلیل بتاتے ہیں ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ. یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی, بیوی تھی. جی جی. وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے جو خاوند ہے ابو سفیان, یہ ایسے بخیل آدمی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بخیل کا مطلب یہ تھا کہ وہ سردار آدمی تھے. ہاں جی, وہ اپنے ساتھیوں پر, لوگوں پر, قبائل آتے ہیں, 2 صحباب آتے ہیں. سرداری کا تو یہ ہوتا ہے نا, ان کا جو حجرہ چلتا ہے, ان کا ڈیرہ چلتا ہے ہر وقت, لیکن گھر کے اندر تنگی ہوتی تھی. اور یہ عام طور پر سرداروں کا یہ ایک طریقہ رہا ہے. تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان کے مال میں سے ان کے علم میں لائے بغیر جی جی کچھ لے لیا کروں نفقے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف, اتنا لے لو جو آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے معروف اور دستور کے مطابق کافی ہو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اتنا مال تم لے سکتی ہو. اس سے اہل علم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس کا کسی اور کے اوپر حق ہے, ہاں جی, وہ بندہ انکار کرتا ہے, نہیں دے رہا, ٹال مٹول کرتا ہے, حق ہے لیکن حق ہے, جی, تو اس بندے سے اپنا حق کسی بھی طریقے سے یہ حاصل کر لے, لیکن زیادتی نہ کرے. زیادتی نہیں کرنی, زیادتی نہیں کرے. یہ نہ ہو کہ قرض 5000 ہے تو دے 50000 تو یہ اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہن بھی ایسا کر سکتی ہے کہ خاوند کے علم میں لائے بغیر, اور وہ ایسا نہ ہو کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ پیسے کیوں کچھ زیادہ ہی غائب ہونے لگے ہیں پیسے. بالکل. تو اس لیے احتیاط کے ساتھ اگر وہ اپنا حق وصول کر لے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے نتائج بھی خراب بعض اوقات ہو جاتے ہیں. جب مانگنے پہ وہ غصے ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ تو چوری کر رہی ہے, بہت بڑا عیب الزام لگا کے مزید جھگڑے ہو سکتے ہیں. تو اپنی حالت کو دیکھ کے عمل کرے, باقی جو ہے شرعی لحاظ سے آپ کو یہ حق حاصل ہے. بٹی صاحب فرمائیے گا اس بارے میں, چاہوں گا آپ بھی ضرور. اس بھائی صاحب کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اگر بیوی سے بطور قرض لیے, یا تو بطور قرض نہ لیتے, اچھا ہی وہ کہتے بھیا آپ کو میں اتنا دیتا ہوں, اتنے پیسے دیتا ہوں, آپ تھوڑی سی مجھے ضرورت ہے, آپ کے پاس ہے تو مجھے دو. قرض لیتے ہی نا, خرچ کر لیں. ویسے محبت کی وجہ سے جیسے آپ دیتے ہو نا, ہاں جی, ہر مہینے دیتے ہو, آپ بھی لے لو. بالکل ویسے ہی باہر میں محبت ہو تو لین دین تو باہر میں چلتا ہی رہتا ہے. شیخ صاحب زبردستی تو نہیں کر سکتا. ہاں پیار محبت سے نہ ہو. اگر قرض لیا ہے تو پھر آپ اس کو واپس بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بے شک ایسی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے نان و نفقہ کے حوالے سے شوہر پر بیوی اور بچوں کے اخراجات کی شرعی حد کیا ہے؟ شرعی حد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر بندہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی اس کی طاقت ہے. جتنی اس کی طاقت ہے. ہاں, ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيُنْفِقْ ذو سعۃ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
تو جو جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا، اور جس کے پاس رزق کی تنگی ہے وہ اپنی اس آمدن کے حساب سے خرچ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی فکس نہیں ہے، خرچ سب فکس کے لیے لازم نہیں ہے، فکس اتنی سب اماؤنٹ کے لیے نہیں ہے. ایک قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ مثلا جس نے بھی شادی کی ہے، جس کے بھی بچے ہیں تو وہ لاکھ روپے ہی خرچ کرے. نہیں، ایک بندے کی آمدن 50,000 ہے تو وہ اس میں سے جو خرچ کر سکتا ہے وہ کرے گا. بالکل صحیح. اور جس بندے کی آمدن کروڑوں میں ہے وہ کروڑوں کے حساب سے خرچ کرے گا. اگر اس کو بھی ہم پابند کر دیں سب کو لاکھ ہی دینا تو ارب پتی یا کروڑ پتی وہ تو خوش تو بالکل بھی عدل نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت قانون دیا ہے کہ جو وسعت والا ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی آمدن تنگ ہے وہ اپنی تنگ آمدن کے حساب سے اس میں سے کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے. ٹھیک ہے. شیخ فرمائیے گا. ہاں جی، بس قانون یہی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ بھی ہے نا کہ وہاں کے جو اعراف ہوتے ہیں، عرف ہے، رواج ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے نا پڑوسی جو ہے اس کی آمدنی بھی اتنی ہے جتنی آمدنی اس کی ہے، لیکن وہ مناسب مقدار میں کھاتے پیتے ہیں، لباس بھی ان کا مناسب ہے. اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو پلاٹ لینے والے ہیں لہذا کھانا بھی ادا کم کر دو اور لباس کے اندر بھی تنگی اور سختی، پھر تو یہ مناسب نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جوڑنے کی. کئی لوگ صرف جوڑتے ہی ہیں، اپنی کمفرٹ بھی نہیں دیکھتے، بس خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میرے بینک میں اتنا بیلنس ہو گیا، اتنا ہو گیا، اور وہ نہ خود کھاتے ہیں نہ بچوں پر خرچ کرتے ہیں. خود بھی فقیروں جیسی زندگی اور بچوں کو بھی فقیروں سواری تک جو ہے اس کی کوئی بہترین نہ سواری نہ گھر نہ رہن سہن کچھ بھی نہیں. اور جب مرے ہیں تو کروڑوں روپے نکلے ہیں بینک بیلنس سے، تو ایسے کیا ہی ضرورت ہے؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا وہ بڑا بہترین معتدل ہے کہ ہر بندہ اپنے بیوی بچوں پر اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ نے عطا کیا وہ نظر بھی تو آئے. ہاں جی، نظر آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، شکل و صورت، بال بڑے ہوئے، کپڑے میلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی اللہ نے کوئی مال دیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول مال؟ اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، خادم بھی ہیں، ہر چیز ہے. جی جی جی. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں تو اس کا اثر بھی تمہاری شکل و صورت پر نظر آنا چاہیے. جاؤ ذرا نہاتوں کے کپڑے صاف پہنو، بالوں کی کٹائی کرو اور صاف ستھرے کر کے دیکھیں کتنی بڑی حدیث. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا اثر بندے پر نظر آنا چاہیے. لازم ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد زبیر صاحب سیالکوٹ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ خیریت، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ سر الحمدللہ اللہ کا شکر. دعائیں آپ کی. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری نا شادی ہوئی ہے تو 5 بچے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نا مطلب کہ غلطی مجھ سے یہ ہوگی کہ میں نے کسی لڑکی کے ساتھ میں رابطہ کر لیا، مطلب اس نے میرے ساتھ کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ کر لیا. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. تو میں نے اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا، 1 سال اس کے ساتھ بات ہوتی رہی. اس کو یہ پتا نہیں تھا میری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میں نے بھی نہیں تھا بتایا. اچھا 1 سال تک آپ کی بات ہوتی رہی؟ اچھا جی جی. اچھا. تو یہ کہ 1 سال کے بعد وہ کہنے لگے کہ اب ہم شادی کریں گے. تو میں نے بولا کہ شادی کرنی ہے تو آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ میری شادی ہوئی ہے. اچھا. تو اس کو پتا چلا تو وہ بھی بڑا پریشان ہوئی، میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ میں نے یہ بات چھپا کے کیوں رکھی، چھپانی نہیں چاہیے. جی 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 پوچھیں. تو پھر مجھے اس نے بڑا فورس کیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو بھی چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو، اس کو فارغ کر دو، پھر میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی. اچھا. حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا دل ہے ایسا کرنے کو، نہ میں ایسی سوچ نہیں رکھتا کہ میں اس کو فارغ کروں. اچھا ٹھیک ہے. تو سرکار یہ مسئلہ میرا بہت اہم ہے. یہ ہے کہ اس نے بولا کہ اس کو نا ڈیورس پیپر بھیج دو ایک نا. اچھا ٹھیک. آپ اپنی وائف کو بھیجیں، اس نے یہ بولا آپ کو؟ ہاں وہ میرے اللہ کے گھر میں موجود ہے، میرے بچے بھی گھر میں موجود ہے. تو میں نے بولا میں کیسے بھیجوں، کہتے اس کو ادھر ہی دے دو. پھر میں اتنا ایسا میرا دماغ نے کام کرتا ہی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ کیا ہو گیا ہے. سرکاری ہوا یہ ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے طلاق کا نوٹس لکھا. میرا ذہن کہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دوں، مطلب کہ میں اس حوالے سے نہیں ہوں کہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا، صرف اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے نوٹس لکھا طلاق کا پہلا. اچھا. میں نے لکھ کے اور اس لڑکی کو میں نے واٹس ایپ کر دیا. اچھا. میں نے اس کو اپنی بیوی کو نہ گھر بھیجا ہے نہ اس کو ادھر دیا ہے، صرف اس لڑکی سے میں بات جو کرتا تھا اس لیے میں نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو واٹس ایپ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے.
کر کے میں نے پھاڑ دیا اس کو, نوٹس کو میں نے پھاڑ دیا. اوکے, میں نے, میرا کوئی ذہن نہیں تھا جسمانی جو ذہنی طور پہ میں مطمئن نہیں تھا, بس ویسے ہی میں مطمئن کرنے کے لیے اس کو میں نے مطلب نوٹس بھیجا ہے. اوکے. تو وہ نوٹس بھیج کے بات ختم ہو گئی. میں اپنی بیوی کے ساتھ مطلب گھر میں ٹھیک, ہم الحمدللہ چل رہے تھے, ٹھیک ہمارا معاملہ ٹھیک تھے. جی. تو یہ ایک 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے. اچھا. اور یہ 1 ہفتہ ہو گیا میرا اور میری بیوی کا نا مطلب آپس میں نا کافی زیادہ اس لڑکی کی وجہ سے گھر میں نا کافی دو تکرار معاملات خراب ہوئے ہیں. میری والدہ بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے مطلب بڑے ذلیل لفظ میرے استعمال کیے, کیونکہ وہ زبیر صاحب ہمارے پاس برداشت نہیں کرتی. زبیر صاحب ہمارے پاس صرف اور صرف 3 منٹ ہے پروگرام کے, تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ وائنڈ اپ کیجیے. بس میں بتا رہا ہوں, میں نے نا اس کو غصے میں 2 دفعہ میں نے اس کو بولا میں طلاق دیتا ہوں, اپنی وائف کو. تمہیں. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. میں نے 2 دفعہ اسے بول دیا ہے. اچھا. تو وہ نوٹس جو تھا نا وہ میں نے پھاڑ دیا تھا, اس کو نہ بھیجنا نا اس کو, میں اس کو مانتا ہی نہیں, مطلب کر تو میں نے دیا ہے لیکن مانتا نہیں. لیکن اب کشمکش میں پھنسا ہوں, کیا یہ میں اپنی بیوی میرے ساتھ رہ سکتی ہے, ہم رہ سکتے ہیں اکٹھے, لیکن میرے گھر میں ابھی بھی رہ رہی ہے. ہفتہ پہلے کی بات ہے جو میں اس کو بولا. آپ نے ایک ہی موقع پر, آپ نے زبیر صاحب آپ نے ایک ہی موقع پر 2 طلاقیں دی تھی, ٹھیک ہے, ایسے ہی؟ بالکل ٹھیک ہے. اوکے, وی گیٹ یور پوائنٹ. مفتی اجمل پٹی صاحب شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اچھے خاصے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا لی خود ہی. تو میرے بھائی, میرے بیٹے, سب سے پہلے تو آپ اللہ سے توبہ کرو, اور جس عورت کے ساتھ آپ نے یہ تعلق سال جوڑے رکھا ہے اس پر اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو. یہ حرام تعلق تھا جو آپ نے قائم کیا, اور اس حرام تعلق کی وجہ سے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تو بیوی سے بھی آپ معافی مانگیں. طلاق دینے سے طلاق تو بہرحال آپ کی ایک ہوئی ہے, کیونکہ ایک مفتی صاحب جو اسٹام تھا وہ بھی ہو گئی کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے ڈیلیور نہیں کی بائک کو. جو تحقیق ہے نا جی, جو ہماری تحقیق ہے اس میں یہی ہے کہ جب تک بھیجا نہ جائے تب تک نہیں ویلڈ ہوگی, تب تک وہ واقع نہیں ہوتی. اگرچہ بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ لکھ دی ہے, دستخط کر دی, اب وہ لکھ لی ہے نا, اس نے لکھ کے اپنے پاس ہی رکھی ہے یا کسی کو بھیج دی ہے, بیوی کو نہیں بھی بھیجی, تو بہرحال خطرناک معاملہ وہ بھی ہے. اگر اس کو بھی کنسیڈر نہ کریں تو جو دوسری دفعہ اس نے اس کے منہ پر کہا ہے طلاق, وہ تو ہو گئی, وہ تو ایک طلاق ہو گئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے صلح کر لی ہے, تو اب اپنی بیوی سے معافی مانگیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. اور وہ جو عورت جس کو آپ نے ایسے الو بنائے رکھا ہے سال, اس سے بھی معافی مانگیں اور اس سے تعلقات کو ختم کریں. پہلے دن بتانا چاہیے مفتی صاحب آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے. اچھا کرتے کیا نارملی کہ اچھا کچھ نہیں ہوندا, کوئی نہیں, بات ہی ہے نا. اچھا یہ بات سے کہاں سے اگر تو شادی کرنے کی نیت تھی تو شادی کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. لیکن اگر شادی بھی نہیں کرنی تو پھر اپنی بیوی کو اذیت دینا, اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا, بچوں کی تربیت خراب کرنا, والدین کو اذیت دینا, یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین کرام, یہاں پر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کی تشریف آوری. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے. بہت ہی الحمدللہ ہم سیکھنے کو ملتا ہے, اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, اور ناظرین کرام بھی بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. مفتی صاحب شیخ عبدالولی خان صاحب, بہت شکریہ شیخ, آپ بھی ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے لیے باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام, پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, ہمیں خاص طور پر آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن